अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरफर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। खबरें बहुत सारी हैं और ख़ास तौर पर अगर आप जिक्र करें कि बानी मुत्तहदा की मुआफ़ी का मुतालबा MQM पाकिस्तान, यानी मौजूदा MQM पाकिस्तान है, उसके एक इंतहाई सीनियर रहनुमा ने किया है। बड़ी खबर है ये, इसकी देता हूँ डिटेल क्या है, और उसने कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। इस पर बात करेंगे। और गवर्नर सिंध, अवामी गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी, जिसे मैंने आपको कहा था इसी नवंबर में ख़त्म होने से पहले, इस नवंबर के बड़ी बड़ी खबरें सामने आएंगी। और उसमें जो कुछ मैंने कहा था, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन इस तरह की आ रही है, तो अब देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचती हैं। क्योंकि गवर्नर कामरान खान टसूरी के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी खबर चलती रही कि वो जा रहे हैं। आज फिर खबरें चलना शुरू हुई कि जनाब जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर क्या कहा, उसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। और जो हमारे सिंधी मीडिया के सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत जो करीब हैं, अंदर की खबरें लेकर के आते हैं, वो क्या कह रहे हैं कामरान टसूरी साहब के हवाले से, ये खबर भी हम आपके सामने रखेंगे। सईद गनी से भी ये सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, ये भी आपके सामने रखेंगे कि गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने एक और कहानी सुना दी। वो कहानी क्या है, इस पर भी बातें। लेकिन सबसे पहले बात कर लें इन तहलका-खेज़ इंकशाफात के हवाले से। आप एक बड़ा अहम इंकशाफ ये है कि एक ज़माने में कराची के कोर कमांडर हुआ करते थे आसिफ नवाज जंजुआ साहब। वो उनके बारे में पता ही चला कि वो अक्सर और बेशतर 90 आया करते थे। और असलम बेग साहब, आपको पता है कि जब ज़ियाउल आर्मी चीफ थे, उसकी उनकी जब तैयारी को हादसा पेश आया, क्रैश हो गया, तो उसके बाद जो आर्मी चीफ बने थे वो जनरल असलम बेग साहब बने थे। और असलम बेग साहब जनरल, जब ये तैयारा क्रैश हो गया तो यहाँ इनका तूती बोलता था उस ज़माने में बानी मुत्तहदा का। तो कहा जाता है कि जी इसके जो ऐनी शाहिदीन में से एक ने ये कहा कि असलम बेग ने खुद कहा या किसी से कहलवाया अल्ताफ़ हुसैन को कि आप गुलाम इसाक़ खान से कहें मुझे एक्सटेंशन दें। अच्छा, आर्मी चीफ तो वो बन गए थे, फिर वो जब घर जा रहे थे, एक्सटेंशन का मसला उस ज़माने में भी हुआ करता था भाई, आज ही नहीं होता था। तो उस ज़माने में उन्होंने कहा कि उनकी लॉबिंग ज़ाहिर है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बानी मुत्तहदा से बड़ी अच्छी उनकी हुआ करती थी, और उनकी पार्टी चूँकि तूती बोल रहा था उस ज़माने में, असर रसूख था उस ज़माने में वफाक में, तो उन्होंने खुद कहा या किसी से कहलवाया अल्ताफ़ हुसैन से कि आप गुलाम इसाक़ खान से कहें कि मुझे एक्सटेंशन दे दे। तो जिस पर कहने वाले ने, जिसके मैं नाम आगे आके बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा कि बानी मुत्तहदा ने फ़ोन उठाया और गुलाम इसाक़ खान को फ़ोन कर दिया कि असलम बेग साहब की जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं, क्योंकि उसने कंटिन्यू नहीं किया था अमरीत को। आपको मालूम है ज़िया मार्शल्लाह था, वो चाहते थे कंटिन्यू कर सकते थे, पर कंटिन्यू नहीं किया था जमहूरियत के लिए, इसलिए उन पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी जमहूरियत की खदमात का अवार्ड दिया था असलम बेग को। आज तो जो मर्जी वो कहते रहें। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया जनाब गुलाम इसाक़ खान को कि भाई इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, अच्छे आदमी हैं, इन्हें एक्सटेंशन दी जानी चाहिए। जिस पर गुलाम इसाक़ खान ने अल्ताफ़ हुसैन को कहा कि अल्ताफ़ भाई, इनकी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो रही है, एक्सटेंशन इनको नहीं दे सकते, लेकिन बाद में उन्हें अकोमोडेट में कर दूंगा उनको। और कुछ दिनों बाद कहा जाता है आसिफ नवाज। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ मुझे याद आया, ये जो खबर मैं दे रहा हूँ आपको, अब बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं कि जी MQM के खिलाफ 92 ऑपरेशन क्यों शुरू हुआ। उस ज़माने में तो MQM का कोई टारगेट के हवाले से अस्करी विंग को इस तरह की चीज़ें खबरें नहीं आती थी, क्योंकि ये वो दौर है 91-92 का, कि 91 में बानी मुत्तहदा बाहर गए हैं, उन पर उससे पहले हमला हो चुका था। उस पर भी मैं आता हूँ कि हमला किसने किया, क्या हुआ था। और वो बाहर जो गए थे उस पर भी इंकशाफ ये हुआ है कि वो सऊदी अरेबिया गए थे, वहाँ से लंदन गए और लंदन वो जाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो पाकिस्तान से, वो बताने वाले ने कहा कि पाकिस्तान से नहीं जाना चाहते थे वो। हालांकि उससे पहले जब वो होकर आए थे वापस बाहर से, तो एयरपोर्ट से घर आ रहे थे, हमला हुआ था उन पर। अच्छा, वो कहते हैं जनाब ये जो कहा जाता है ना जानबूझ के भाग गए और ये वो उसकी भी तफसील मैं आपको देता हूँ। और 92 का ऑपरेशन क्यों हुआ, क्या MQM में क्रिमिनल अनासिर ज़्यादा हो गए थे या थे, ज़्यादा तो बहुत बात की बात है, थे उस ज़माने में, क्या अस्करी विंग चला रहे थे, कराची के लिए नुकसान पहुंचा रहे थे, या कुछ और वजह थी। वो कुछ और वजह आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बड़ा ही धमाकेदार इंटरव्यू था उनका। आज की MQM पाकिस्तान के एक सीनियर रहनुमा के बता रहा हूँ जिन्होंने ये बातें, क्योंकि वो यानी शाहिद इन तमाम चीज़ों के। तो उन्होंने बताया कि 92 ऑपरेशन बेसिकली क्यों शुरू हुआ MQM के खिलाफ। अच्छा, वो बात बताता हूँ मैं आपको।
اچھا، یہ غلام اسحاق خان صاحب نے ایکسٹینشن دینے سے منع کر دیا اسلم بیگ صاحب کو، اور کہا کہ الطاف بھائی ایکسٹینشن تو نہیں دے سکتے، بعد میں ان کو اچھی جگہ اکوموڈیٹ کر دیں گے اسلم بیگ صاحب کو۔ اچھا، اس سے پہلے شروع کی لائن میری سنی آپ نے کہ آصف نواز کور کمانڈر کراچی 90 آیا کرتے۔ اب آگے چلیے، اس کے کچھ دنوں بعد آصف نواز جنجوا صاحب آرمی چیف بنے۔ تو 90 پر جشن تھا کہ ہمارا دوست آ گیا جن کے ساتھ اتنی اچھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری سلام دعا ہے۔ بعد میں اچھا ہو گیا، غلام اسحاق خان کے پاس جب آصف نواز صاحب ملنے گئے، صدر پاکستان تھے اس زمانے میں، 58 بھی ہوا کرتی تھی، وہ کسی بھی کو بھی وزیر اعظم کو ہٹا دیا کرتے تھے، اور یہ مشہور ہے بینظیر کو بھی ہٹایا انہوں نے، نواز شریف کو گھر بھیجا غلام اسحاق خان نے، کیونکہ اس زمانے میں آئین میں موجود تھا طریقہ کار ہٹانے کا، 52 بھی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اب آصف نواز جنجوا صاحب بن گئے آرمی چیف، وہ کور کمانڈر رہے، اور کراچی میں ان کا آنا جانا تھا بقول صاحب کے 90 پر، اچھی دوستی تھی، بڑی مضبوط پارٹی تھی۔ تو جشن منایا گیا 90 پہ کہ بھائی بہت زبردست قسم کے صاحب آ گئے، ہمارے دوست بھی ہیں، ہم سے اچھی ان کی سلام دعا ہے۔ لیکن جب وہ ملنے گئے صدر پاکستان اس زمانے کے غلام اسحاق خان ان کے پاس، تو غلام اسحاق خان نے آصف نواز جنجوا صاحب کو بتایا کہ آپ بن گئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، بہت سی بات ہے۔ اور جب آپس میں بیٹھ کے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ میں کراچی میں کمانڈر رہا ہوں، اور وہاں بڑی اچھی سلام دعا ہے اور دوست ہیں۔ تو انہوں نے بتایا اچھا آپ کے دوست ہیں، لیکن جناب مسئلہ یہ ہے، الطاف حسین نے تو مجھے فون کیا تھا کہ اسلم بھائی کو ایکسٹینشن دے دیں، ان کو میں ایکسٹینشن دے دیتا تو آپ آرمی چیف بن نہیں سکتے تھے، سیکنڈ نمبر آپ کا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ آرمی چیف نہیں، وہ تو اسلم بھائی کو ایکسٹینشن دینے کو مجھے کہتا رہا، تو مجھے کہہ رہے ہو کہ میرا وہ دوست ہے الطاف حسین۔ تو یہاں سے ناراضگیاں شروع ہوئیں، اور 92 آپریشن کی وجہ ایک یہ بھی تھی۔ اب یہ انٹرویو کس نے دیا ہے، کون یہ انکشافات کر رہا ہے، کون ہے شاہد ہے، یہ بات کر رہا ہوں میں MQ پاکستان کے سینئر رہنما، دانشور ہیں بلکہ میں تو کہوں گا ان کو، کیونکہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو بڑا قریب سے انہوں نے خود دیکھا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں رؤوف صدیقی صاحب کی، انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے پیسوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے لیا تھا، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ سراسر جھوٹ ہے، الطاف حسین نے پیسوں سے بھرا ہوا بریف کیس واپس کر دیا تھا، اور دینے والوں نے کہا ان کو کہ جناب یہ آپ رکھ لیں، بے شک غریبوں میں تقسیم کر دیجیے گا، تو الطاف حسین نے کہا جاتا ہے جواب دیا کہ آپ رکھ لیں اور میں غریبوں کو بلا لیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے انہوں نے تقسیم کر دیں۔ کہہ رہے ہیں وہ اپنا سموہ لے کر رہ گئے، اور پھر الطاف حسین اچھا پھر آفاق اور عامر خان صاحب کے حوالے سے، آفاق احمد اور عامر خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا انہوں نے حملہ کیا تھا، اور یہ سب کچھ بڑی ڈیٹیل داستان ہے، اگلے جا کے میں سناتا ہوں آپ کو۔ 90 پہ الطاف حسین ان کو نکال دیا تھا پارٹی سے، پھر اسلم بیگ نے ان کی سفارش کی کہ اسلم بیگ صاحب نے آفاق احمد اور عامر خان صاحب کی سفارش کی کہ ان سے غلطی ہوگی، معاف کر کے واپس لے لے پارٹی میں، تو اس طرح ان کو پارٹی میں واپس لے لیا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں لٹریچر جو تھا ان کا، عمران فاروق صاحب لکھتے تھے، عظیم احمد طارق لکھتے تھے، انہوں نے کہا وہ بھی لکھتے تھے لیکن زیادہ لٹریچر جو ان کا تھا وہ خود لکھا کرتے تھے الطاف حسین بانی متحدہ۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی، اور اس پہ مشرف دور بھی بیان کیا، پھر انہوں نے 2016 تک کا بتایا، 2016 میں کیا کچھ ہوا، کس طرح پھر کون سے لوگ پارٹی میں شامل ہوئے، جس زمانے میں جب وہ پاکستان کے خلاف جو نعرہ لگایا، خلاف تقریر کی انہوں نے، جب بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی 22 اگست 2016 کی، اس دن کیا ہوا وہ بھی اس میں ان کے انٹرویو میں موجود ہے، میں آگے چل کے وقت میں یادوں بتاؤں گا میں آپ کو ان کے بقول وہ کیا دیکھتے رہے، کیا سوچتے رہے۔ بس یہ پڑتا مذاکرات بھی ہو رہے تھے، بھائی بھوک ہڑتال کس لیے کی ہوئی تھی پتہ ہے نا آپ کو، تو اس سے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، مذاکرات کیوں ناکام ہوئے اور کہاں جا کر ناکام ہوئے، کس شخص کی وجہ سے ناکام ہوئے، یہ بھی بڑے اہم انکشافات ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز میں آگے جا کے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رؤوف صدیقی صاحب نے کہا کہ جب میں جیل سے واپس آیا، PSP کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، تو مجھے کسی نے کہا، مجھے تو کسی شخص نے نہیں کہا کہ PSP جب میں جا کے شامل ہو جاؤ تم لوگ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پارٹی والوں کو کہا تم اتنے کمزور تھے کہ یہاں چلے جاؤ کسی نے کہہ دیا، وہاں چلے جاؤ اور تم چلے جاتے تھے، یہ تمہاری کمزوری تھی، مجھے تو کسی نے نہیں کہا۔ تو وہ آگے جا کے کہتے ہیں بندے بندے کے اوپر بات ہوتی ہے کہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا وہاں چلے جائے، ڈرایا دھمکایا۔ پھر اسے سوال کیا گیا رؤوف صدیقی صاحب سے کہ آج
الطاف حسین، خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں، خالد مقبول صدیقی یا مصطفیٰ کمال صاحب، ان کی لوگوں میں فالوئنگ ہے؟ کیا خالد مقبول صدیقی کی لوگوں میں فالوئنگ ہے؟ یہ بس پارٹی چلا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے 35-40 سال پارٹی چلائی ہے، فالوئنگ تو اسی کی ہے۔ اچھا، پھر آگے جا کے اسی جملے میں انہوں نے کہا، جو میں اہم بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، کہ انہوں نے پھر آگے جا کے میرے صدیقی صاحب فرما رہے ہیں، ایک شخص سے غلطی ہو گئی ہے، اسی دن اس نے معافی بھی مانگ لی، بار بار معذرت بھی کر لی، لکھ کر بھی کر لی، کہہ کر بھی کر لی، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات بھی وہ کرتا ہے، ریاست کے ساتھ چلنے کی بھی وہ بات کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو صاحب اقتدار اور صاحب اختیار کا پہلا فرض یہ ہے کہ معاف کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طرح سے بات کی جائے، کس طرح سے معافی مل جائے، اس طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ صاحب اختیار کی بڑائی کی بات ہے۔ اسی انٹرویو پر جو باتیں انہوں نے کی، بڑا لمبا چوڑا انٹرویو ہے، کوئی لگ بھگ 1.5-2 گھنٹے کا، اس میں چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسی پر سٹی 021 والے جو فراز صاحب ہیں، وہ سرویز کراتے ہیں اکثر و بیشتر اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے، بہت لوگ بات چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں، انہوں نے سروے کرا دیا فوراً جناب۔ انہوں نے سروے کرایا کہ سوال رکھا، MQM کے رہنما رؤوف صدیقی صاحب نے بانی متحدہ کی معافی قبول کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، کیا آپ رؤوف صدیقی صاحب کے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ آپ جی ہاں، جی نہیں میں جواب دے سکتے ہیں، یعنی کہ جی ہاں اگر آپ کر رہے ہیں تو تھم کا اشارہ کرتے ہیں، تھم سب کا، اور اب اگر آپ چاہتے ہیں ان کی معافی قبول نہ کی جائے تو پھر آپ جی نہیں کہہ سکتے ہیں یا معافی کا اشارہ کر سکتے ہیں دونوں ہاتھ باندھ کر۔ اور تو اس پہ سروے میں جو لاسٹ میں نے ابھی دیکھا ہے، اس میں جناب 1700 سے زائد لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں ان کی معافی قبول کی جانی چاہیے، اور 225 لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی معافی قبول نہ کی جائے، یعنی 1700 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں معافی قبول کی جانی چاہیے، 225 لوگ کہہ رہے ہیں معافی قبول نہیں کی جانی چاہیے، اور 71 لوگوں نے اس میں دل کا تھمبنیل بنایا ہے کہ دل کا اشارہ کیا، ان کو بھی شامل کر لیں تو تعداد بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال یہ 2-3 چیزیں، اب یہ لوگ لمبا ہو جائے گا مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ کامران ٹسوری صاحب کے حوالے سے خبر دے دوں۔ کامران ٹسوری صاحب گورنر سندھ ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن اسلام آباد سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے آج یہ بات کی میڈیا پر کہ گورنر سندھ کی تعیناتی سے متعلق ہماری مشاورت ہوئی ہے، جیو کی خبر بھی دے رہا ہوں میں آپ کو کہ گورنر سندھ کی تعیناتی سے متعلق ہماری مشاورت ہوئی۔ کیا مطلب ہے تعیناتی؟ جب آلریڈی وہ موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کی مشاورت ہوئی ہے تعیناتی سے متعلق۔ پھر اگلا جملہ ہے ان کا، وہ بڑا اہم ہے کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر رہے ہیں۔ اب یہ دونوں بڑی اہم خبریں ہیں، دونوں جملے بڑے اہم ہیں، خبر دو ہیں اس دونوں جملوں میں، ایک خبر نہیں ہے۔ تعیناتی سے متعلق مشاورت، یعنی کہ کوئی نیا بندہ آ رہا ہے، اس لیے تعیناتی کا مطلب یہ نا، ورنہ تو تعینات تو آلریڈی ہیں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری تھا، پہلی خبر۔ اسی اگلے جملے میں وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے تحفظات کامران ٹسوری صاحب کے حوالے سے ہیں تو ان کو دور کیا جا رہا ہے۔ دوسری خبر یہ، یعنی کہ کامران ٹسوری صاحب تشریح اس میں کیا بنیں گے آپ کہ کامران ٹسوری صاحب آگے چلیں گے، یا تعیناتی کے والا پہلا جملہ اٹھا لیں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ نیا کوئی آ رہا ہے گورنر۔ دوسرا جملے میں بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر رہے ہیں۔ تحفظات کیا تھے پیپلز پارٹی کے؟ یہ تھے نا کہ بھائی آئینی عہدہ ہوتا ہے گورنر کا، تو یہ سیاست میں کیوں حصہ لیتے ہیں، جلسوں میں کیوں جاتے ہیں، یا اس طرح کی لینگویج کیوں یوز کرتے ہیں، یا ہماری حکومت پہ تنقید کیوں ہوتی ہے، اس طرح کی بات ہوگی۔ اب اس میں دو ہمارے سندھی میڈیا کے بڑے صحافی جو ہیں، بڑی اندر کی خبریں لاتے ہیں پیپلز پارٹی کی، ان کی بات کر دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک نام میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو، امداد سمرو صاحب۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب گورنر سندھ کا کھیل ختم، اور پیپلز پارٹی خوش نہیں ہے گورنر سندھ سے، وہ کہتے ہیں، تھمبنیل بھی انہوں نے یہ بنایا، اور گورنر کے ساتھ کون راضی نہیں، انہوں نے سوال بھی پوچھا، اور انہوں نے کہا بھی کہ دیکھیں بلدیاتی نظام پر، کارکردگی پر، اور پھر پیپلز پارٹی والے سمجھتے ہیں کہ کامران ٹسوری صاحب کا جو طرز سیاست ہے وہ الطاف حسین جیسا ہے، جس سے صوبے کو نقصان ہو رہا ہے۔ ناراضگی اور ناپسندیدگی بھی چند بڑوں سے بات، وہ کہتے ہیں میری پیپلز پارٹی کے چند بڑوں سے بات ہوئی ہے، وہ ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں کامران ٹسوری صاحب کے حوالے سے۔ اچھا، یہ تو خبر ہو گئی۔ اب ایک اور صحافی ارباب چانڈیو اس سندھی چینل پر، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ میں اتفاق ہو چکا ہے دونوں پارٹیوں میں کہ ابھی کامران ٹسوری صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے،
کہ ہم نیا گورنر لا رہے ہیں، کامران تصویر صاحب کو فائرنگ کر رہے ہیں، اور نئے گورنر کا نام بھی خیر انہوں نے تو یہ کہا کہ 99% نہال ہاشمی، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، میرے پاس جو خبر تھی نہال کے علاوہ بھی ایک نام ہے، اور وہ ہے ذرائع سے چل رہی ہے خبریں بھی، حارث نواز صاحب کا۔ خیر، موجودہ ایم کیو ایم خود، اچھا پھر امداد ارباب چانڈی صاحب فرماتے ہیں موجودہ ایم کیو ایم نہ خود مختار ہے نہ با اختیار ہے، یہ والی ایم کیو ایم صرف جی سر، ہاں سر، کب آنا ہے سر، یس سر، یہ والی ایم کیو ایم ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ یہ بات ہی نہ کریں کہ وہ والی ایم کیو ایم ہے کہ سامنے سے مزاحمت کری ہے، ان کے الفاظ ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے۔ سید غنی صاحب نے یہ کہا آج میڈیا سے بھی، یہ خبر بڑی لمبی ہو گئی، آج گفتگو کرتے ہوئے ان سے سوال ہوا کہ کیا سندھ میں گورنر کامران تصویر صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیے ہمارا جو معاہدہ طے پایا تھا نون لیگ کے ساتھ، اس میں یہ تھا کہ سندھ اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا، اور 2 صوبے یعنی کے پی اور بلوچستان میں نون لیگ کا گورنر ہوگا۔ لیکن پھر بعد میں یہ ہوا لاسٹ ڈے کہ نون لیگ نے کہا کہ جب سندھ میں ہمارا گورنر ہونا چاہیے تو یہ ہمیں دے دیں، تو انہوں نے پھر اپنے لیے گورنر لیا تھا، لیکن پھر ایم کیو ایم سے کوئی بات ہو گئی تو انہوں نے ایم کیو ایم کو گورنر دے دیا۔ لیکن بلاول سے جو بات ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ آپ کا اگر گورنر نون لیگ کا گورنر نہیں ہوگا جب یہاں پر، تو پھر ہمارا گورنر ہوگا، کسی اور پارٹی کا نہیں ہوگا۔ اب کہنے یہ بات سن لی آپ نے، اس میں سمجھداروں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن فی الحال کامران تصویر صاحب بھی گورنر ہیں بھائی، اور تبدیلی کا فیصلہ جس طرح بہت سارے سوشل میڈیا پہ اس طرح کے صحافی دعویٰ کر رہے ہیں، اس میں بہت حد تک صداقت نظر آ رہی ہے، لیکن فوری عمل درآمد نہیں ہوتا، ظاہر ہے کسی سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ اسلام آباد بلا کے آپ کہیں کہ استعفیٰ رکھ دیں، ظاہر ٹائم دیا جاتا ہے، صحیح۔ تو تھوڑا کہے کو بہت سمجھیے، اور میں نے سب کے نام لے کے اس طرح کی خبریں شیئر کی ہیں آپ سے، اس سے کہ کسی کا کیا تجزیہ ہے، کسی کے پاس کیا خبر ہے، یہ اندر کی جو چیزیں لے کر کے آتے ہیں، اب اس میں آپ نتیجہ اخذ کیجئے کہ آپ نے کیا سمجھا، اور خاص طور پر ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما محترم رؤف احمد صدیقی صاحب نے جو کچھ کہا وہ کس حد تک درست ہے، انہوں نے جو انکشافات کیے اس میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ تو میں ابھی بھی اپنی خبر پہ قائم ہوں، اس نومبر میں بہت سارے فیصلے ہونے والے ہیں، تو بہت ساری تبدیلی آنے والی ہیں انشاءاللہ، دیکھیے گا آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، آپ نے بہت خیال رکھیے گا، کوئی نہیں اجازت،